अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN टीवी और मैं अज़हर हिजाज़ी। नाज़रीन, दाना लोगों का कौल है कि जब आपसे ज़्यादा समझदार लोग आपके सामने आपसे मुखातिब हों तो उन्हें सुना जाए। इसी बात पे अमल करते हुए मैं आज की मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ करवाता हूँ और इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शोबा सहाफ़त में एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। सहाफ़त का बहुत मोतबर और मुस्तनद नाम मेरी मुराद हैं जनाब सैयद इकराम बुखारी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्की सूरत हाल आपके सामने है, आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत को कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं वो दरपेश हैं और इसका हल कैसे मुमकिन है? क्या हल मौजूद है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि सबसे पहला मसला तो ये है कि इस हुकूमत ने अपने आप को तस्लीम करवाना है, क्योंकि ये लोग तो बहुत तजर्बाकार हैं और इन्हें वजारत का, हुकूमत चलाने का, वजारत उज़्मा संभालने का, मईशत के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से तजर्बा तो इनको बहुत है। इन्होंने बहुत मुद्दत गुजारी। पाकिस्तान के क़याम के बाद जितना भी वक्त है उसमें अगर आप जदीद दौर के वक्त को देखें तो 80% वक्त इन्हीं के पास रहा है, या वो मुस्लिम लीग नून के पास रहा है या पीपल्स पार्टी के पास रहा है, और ये सारे लोग अब इक़्तिदार में हैं। तो पाकिस्तान को असूली तौर पर तो ये कि अब हमें इस सवाल की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, जब इतने तजुर्बाकार लोग इक़्तिदार में बैठे हों तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला यही है सबसे बड़ा कि इक़्तिदार में तो ये लोग बैठे हैं, एक क़ुव्वत की बुनियाद पर इनको पावर दे दी गई है कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप हुकूमत है आपकी, आप निज़ाम चलाएंगे, आपकी पार्लियामेंट है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि क्या ये वाकई एक हुकूमत है, क्या आवाम इनको अपनी हुकूमत तस्लीम करते हैं, क्या ये जो पार्लियामेंट मौजूद है इसको लोग अपने उम्मीदों और अपनी तवक्कुआत और अपनी तमन्नाओं और अपनी कामयाबियों के लिए तर्जुमान और अपनी उम्मीदों का मरकज़ समझते हैं। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो ये है कि मुल्क के अंदर सियासी हम आहंगी होनी चाहिए और इक़्तिदार जिसको मिले उसकी पुष्ट पर वाकई आवाम का खड़ा होना ज़रूरी है। और उसका आपको पता है कि अगर कोई हुकूमत इक़्तिदार में हो, छोटे मोटे टोले अगर उसके खिलाफ जत्था आजमाई और जोर आजमाई करते रहें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर यह काम हो तो फिर ये जाहिर है मुमलिकत में सियासी निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है, और जब सियासत दरम बरम होती है तो कुछ भी डिलीवर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म भी नाम का होता है, सदर भी नाम का होता है, पार्लियामेंट भी नाम की होती है। आवाम के अंदर जो क़ुव्वत और ताकत है उसकी पुष्ट पर आए बगैर कोई हुकूमत नहीं होती। तो अभी अगरचे ये एक हुकूमत है लेकिन इसको ये वाला चैलेंज दरपेश है, और पाकिस्तान में तकरीबन जब भी इंतखाबात हुए और जो भी हुकूमत आई है उसको इस किस्म की चैलेंजेस रहे हैं कि उसको दूसरी पार्टी ने कबूल नहीं किया। हम एक पार्लिमानी जमहूरियत है और हमारी जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत मिलकर निज़ाम को चलाते हैं। हुकूमत के पास इख्तियारात ज़रूर होते हैं लेकिन उन इख्तियारात का खुला इस्तेमाल करने की उन्हें इजाज़त नहीं होती। वो पार्लियामेंट से उसकी इजाज़त लेते हैं और पार्लियामेंट में अपोजिशन भी बैठी होती है, और अपोजिशन का मतलब यही होता है कि वो तादाद में कुछ कम है। हुकूमत में बैठे हुए लोग तादाद में ज़्यादा होते हैं तब वो हुकूमत होते हैं, और जो कम तादाद में बैठे होते हैं वो अपोजिशन होते हैं। लेकिन जो बात की क़ुव्वत होती है वो तो ऐवान में गूंजती है। तो हुकूमत की सफ़ों में बैठे हुए भी बहुत से लोग उन बातों से मुतासर होते हैं, और फिर हुकूमत अगर कुछ गलत करना चाह रही है तो उसे अपने लोगों की रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है। इसे कहते हैं अवामी पार्लियामेंट। और ये हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जब भी इलेक्शन हुए हमें ऐसी पार्लियामेंट नहीं मिल सकी और उसके नतीजे में ऐसी हुकूमत भी नहीं मिल सकी। तो महज इस हुकूमत का मसला नहीं है, हर हुकूमत के साथ यही रहा। और इस हुकूमत को लेकिन इसके बावजूद चूंकि हम बहुत तकलीफदेह हालात से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान जो है डू और डाई वाली पोजीशन से जा गुजर रहा है, तो हमें बहरहाल हमारे मुल्क का शिराजा बिखरा हुआ नहीं है कि वहाँ पर एक चेन ऑफ कमांड मौजूद है। कोई हमें बनाना रिपब्लिकन ना समझे। हमारे पास चेन ऑफ कमांड मौजूद है, हमारे पास हुकूमती ढांचा मौजूद है, हमारे पास पार्लियामेंट मौजूद है, और हमारे पास इदारे मौजूद हैं हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल दरामद करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इस चीज़ को मुस्तहकम बनाना है, और ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है कि मुस्तहकम बनाने के लिए अपोजिशन को, खा वो सियासी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई अपोजिशन हो, या वो सड़क पर शोर मचाती हुई अपोजिशन हो, या जो एहतजाजी एजेंडे के साथ मौजूद एक्टिव अपोजिशन हो, कोई भी हो, हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो किसी भी तरह करके वो उस अपोजिशन को कौमी एजेंडे पर अपने साथ मिलाए, कुछ उसकी मान ले, कुछ अपनी मनवाए, और ताकि मुमलिकत का निज़ाम चलता रहे। क्योंकि मुमलिकत ये सिर्फ चंद वज़रा, कैबिनेट, पार्लियामेंट और ये अपोजिशन और हुकूमत के सियासतदानों का नाम नहीं है। मुमलिकत तो ये बहुत बड़ी है, हज़ारों मुरब्बा मील, लाखों मुरब्बा मील की ये मुमलिकत है, ज़मीन का टुकड़ा, और इसमें बसने वाले 25-30 करोड़ आवाम, और फिर उन 25-30 करोड़ आवाम का जो फ्यूचर है वो ये सारा कुछ। तो इस हुकूमत को सबसे पहले तो ये है कि अपनी अपोजिशन को अपने साथ मिलाकर कौमी मामलात पर, जो कौमी एजेंडे, हमारे पाकिस्तान के बहुत से इस वक्त कौमी एजेंडे हैं, देखें बेरोजगारी हद से बढ़ रही है,
غربت روز بروز زیادہ ہو رہی ہے. جتنے سفید پوش لوگ تھے ان میں سے 50% سے زیادہ تو غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, جنہوں نے کئی سالوں کی محنت سے اپنے آپ کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا تھا اور وہ ایک درمیانے متوسط طبقے کی صف میں شامل ہو گئے تھے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان کے لیے کہ مملکت میں غربت کی لکیر سے لوگ بہت سارے اوپر آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ مملکت میں قوت موجود ہے. لیکن ابھی کیا ہوا اس تمام عرصے میں جو گزشتہ 10-12 سال گزرے ہمارے, اور اب جو حالات ہیں, 50% وہ لوگ جو بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد سطح آب پر آ گئے تھے اوپر, وہ دوبارہ غربت کے ندی کے اندر ڈوب چکے ہیں, سمندر کی گہرائی میں جا رہے ہیں. اب انہیں کون نکالے گا؟ تو مسئلے تو بہت ہیں. ان مسئلوں پر حکومت کا کام ہے کہ وہ فیصلہ سنائے, پالیسی بنائے, اور باقی سب کا کام ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے. کہ اس حکومت کے اندر یہ مجھے صفت نظر ہی نہیں آ رہی کہ یہ اپوزیشن کو اپوزیشن سمجھے اور اپنے ساتھ ملائے. مختصر یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. اس چیلنج سے آپ آگے نکلیں گے تو پھر آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے, آپ نے اپنے دفاع کو بہتر کرنا ہے, آپ نے اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کو بہتر کرنا ہے, تب جا کر معاملات صحیح ہوں گے. اور ہمیں جو قیام پاکستان کے مقاصد ہیں, نظریہ اسلام اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں, ان کے اوپر ایک ایسی ریاست بنا کر لوگوں کو دکھائی جائے کہ بھائی اسلام کی ریاست ایسی ہوتی ہے, ایک ماڈل بنایا جائے جس کو باقی بھی جو ہے فالو کر سکیں. سر, ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, اور آج بھی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہم اس جو نازک صورتحال ہے اسے باہر آ سکیں. یہ بالکل نازک صورتحال سے مراد آپ کی شاید یہی ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں, ورنہ پاکستان اور کوئی نازک صورتحال نہیں. پاکستان دنیا کی سب سے بہترین سرزمین ہے, جہاں پر سمندر ہے, دریا ہے, پہاڑ ہیں, صحرا ہے, میدان ہے, کھیت کھلیان ہیں, پھول ہیں, پھل ہیں, زمین خزانوں سے بھری ہوئی ہے. ہمارے پاس 4 خوبصورت موسم ہیں, انتہائی جفاکش, محنتی اور تجربہ کار انسانوں کی ایک بہت بڑی لاٹ یہاں موجود ہے, اور یہ سارے دھرتی سے محبت کرنے والے ہیں. ہم زراعت میں بے مثال ہیں, ہمارا زرعی تجربہ جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہے. یہ کوئی قیام پاکستان کے بعد کی بات نہیں ہے. اس علاقے میں بسنے والے لوگ صدیوں سے زراعت کر رہے ہیں, اور زراعت میں ہمارا تجربہ بے مثال ہے. دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جن کا اتنا شاندار زرعی تجربہ انڈیا اور پاکستان کے علاوہ. تو ہم کیوں نازک دور سے گزر رہے ہیں؟ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں تقسیم کار ہے, یعنی حکمران, وہ نیک نیت نہیں ہے. اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہوں, میں نے اس سے پہلے یہ بات کبھی نہیں کہی, لیکن آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, جو ہمارے قیام پاکستان کے ہمارے ہیروز تھے, بڑے لوگ تھے, ان سے شروع میں ایک بنیادی غلطی ہو گئی, بہت بڑی غلطی. پاکستان بنایا تھا آل انڈیا مسلم لیگ نے. مسلم لیگ کا ایک سیاسی ڈھانچہ موجود تھا, اور اس سیاسی ڈھانچے نے, اس سیاسی معاملات نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہوا تھا. یعنی چاہے وہ بنگالی ہوں, چاہے وہ سندھی ہوں, بلوچی ہوں, پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, کشمیری ہوں, ہم سب کو جوڑ کر رکھا تھا. اس سیاست کی ایک لڑی میں ہم پروئے ہوئے تھے. ایک نظریہ تھا, ایک سوچ تھی اور ایک فکر تھی. لیکن جو ہی پاکستان بن گیا, ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو آل پاکستان مسلم لیگ نہیں بنایا. ہم نے یہاں پر وہ اسپیس خالی چھوڑ دی. اس کے نتیجے میں یہاں کی جاگیرداروں, سرمایہ داروں, یہ درباروں بازاروں کے بڑے لوگ, جتنے طاقتور لوگ تھے, جو انگریز کے دور میں بھی مزے اٹھاتے رہے, اور پھر اس پاکستان میں, پاکستان بننے کے بعد یہاں پر آیا, اور پھر انہوں نے پنجے گاڑ لیے. تو سیاست کی بنیاد پر عام عوام کو جو قوت دے کر ان سے اس ریاست کی جڑیں مضبوط کرنی تھی, اس کی بجائے یہ ہوا کہ ریاست کا گلا تو ہم نے ان جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور ٹھیکیداروں اور مجاوروں اور درباروں مزاروں والوں کے حوالے کر دیا. نتیجے میں انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ گرفت بہت مضبوط کر لی. انگریز کو بھی چلانے والے یہی لوگ تھے. انگریز شاید اتنا ظالم نہ ہوتا, لیکن اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے یہ سارے کام کروائے تھے. اور وہی پاکستان بننے کے بعد اب جب مسلم لیگ نہیں تھی, اور کوئی اور سیاسی جماعت بھی ایسی آپ کو ایکٹیو نظر نہیں آئے گی, قائد اعظم مملکت کے معاملات میں الجھ گئے, ان کے ساتھ جو ان کی پارلیمنٹ اور دوسرے لوگ. لیکن جو بنیادی غلطی ہے, تو اب یہ جو ایک خلا تھا نا, اس خلا نے قائد اعظم کی فوری وفات کے بعد اس خلا نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کو بیک وقت مملکت کی دفاعی فوج اور ایک سیاسی جماعت کا کردار ادا کرنا پڑا. اتنی بڑی قوم کو جہاں قدم قدم پہ اپنے مفادات کے کرنے والی پاورز اور قوتیں موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پر اس مملکت کو باقی رکھنا, اس کے نظام کو درست رکھنے کے لیے ایک فورس کی ضرورت تھی. تو سیاسی فورس تو رہی نہیں. آل انڈیا مسلم لیگ پاکستان بننے کے بعد بالکل ختم ہو گیا, اس کا تسلسل ہی نہیں رہا. اور قائد اعظم نے بھی جو ہے, ہمارے نوجوان تھے, ان کو یہی کہا کہ اب آپ کا کام ہے دل لگا کے پڑھنا, کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شاید اس بات کو انہوں نے توجہ نہیں دی کہ جن کو ہم پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ان کی پڑھنے کی نوبت آئے گی تب جب مملکت میں سیاسی نظام مستحکم ہوگا. سیاسی نظام مستحکم نہ ہو سکا, اور پاکستان کی فوج کو وہ سیاسی محاذ بھی سنبھالنا پڑا. ٹھیک ہے, اور جب ایک وقت گزر گیا, اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ کو ایکٹیو کر دیا گیا خاص سوچ کے تحت, انہی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے پھر مسلم لیگ کے دامن میں پناہ لے لی, مسلم لیگ بن گئی. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پھر کہا کہ یار یہ فوج کے ہوتے ہوئے ہماری تو دال گلنے والی نہیں, اور ہم نے ہندوؤں اور انگریزوں سے نجات پائی تھی تاکہ ہماری یہاں پر اقبال بادشاہی ہو, ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کار ہو, سب کچھ ہمارے پاس ہو. تو اس کے لیے انہوں نے پھر سیاست کی, مسلم لیگ کے دامن میں پناہ لی, اور پھر یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو پھر
انہی وہی جو لوگ تھے، وہ جو وڈیرے تھے، جی، انہی کی نسلیں آج بھی حکمران ہیں، انہی کی نسلیں آج بھی حکمران ہیں، اور انہی کی اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں اگلی بات جو قیمتی ہے کہ یہ جب آپ سوسائٹی میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سڑک پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، تو کوئی گاڑی بھی اسٹیئرنگ بالکل سیدھ میں رکھ کر نہیں چلائی جاتی، کبھی تھوڑا دائیں ہوتی ہے گاڑی، کبھی تھوڑا بائیں ہوتی ہے، اچھا ڈرائیور اس کو سنبھال کر رکھتا ہے اور اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو یہ سیاسی نظام اس طرح چلتا رہا تو پھر اس کی ضد میں فوج، جس نے قیام پاکستان کے بعد ایک سیاست کا رول بھی پلے کیا، کیونکہ مجبوری تھی، آپ نے 4 صوبوں کے لوگوں کو متحد رکھنا ہے، جوڑنا ہے، اس کے لیے کوئی تو ایک فورس چاہیے تھی نا، تو وہ فورس سیاسی فورس ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں بالکل آپ دیکھیں، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، کوئی آپ نے خبر نہیں پڑھی ہوگی، کہیں آپ نے قصہ نہیں سنا ہوگا کہ قیام پاکستان کے بعد سیاسی جماعتیں کیا کر رہی تھی، کیا تھی وہ کچھ کر رہی تھی؟ نہیں، جب فوج نے سارا زمام کار مجبوراً سنبھال لیا کہ ریاست بن گئی ہے تو پھر اسے باقی بھی رکھنا ہے، کیونکہ اگر ریاست کو کوئی نقصان پہنچتا تو میں اور آپ تو دور بیٹھے شاید تماشا بھی نہ دیکھ سکتے، ہم تو اس میں لٹنے والوں میں ہوتے، لیکن جن کی عزت پامال ہوتی وہ تو ہوتے کہتے یہ پاکستان کی فوج ہوتے ہوئے بھی پاکستان کو یہ ہو گیا، یہ بڑی شرم کی بات تھی۔ تو فوج کو اپنے وہ کردار یعنی فوج نے اس وقت بھی سنبھالا اور آج بھی یہ اپنا نہیں، وہ اس وقت سنبھالنا نہیں تھا انہیں فوج کا یہ کام نہیں ہے، فوج اچھے سے نہیں سنبھال سکتی سیاست، فوج کا یہ کام نہیں ہے، لیکن جب آپ اتنا بڑا خلا پیدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا، خلا پیدا کریں گے تو یہی کچھ ہوگا، دھول اڑے گی، مٹی اڑے گی، تو دھول مٹی میں پھر خرابی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد سیاسی لوگوں نے جو یہ کیا تو پاکستان میں سیاست بددیانتی کی بنیاد پر سیاست ہوئی، اور پھر فوج ایک ضد کے طور پر فوج پھر رہی، اور پھر سیاست دانوں نے، آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آج اس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھیں، ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کچھ ججز، کچھ بیوروکریسی، سارا ملا کے ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ یہ سمجھیں اسٹیبلشمنٹ محض صرف فوج کو نہیں کہا جا سکتا، اسٹیبلشمنٹ پورے نظام کے اہم کردار جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کچھ فیصلے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے برابر وزن رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر اس میں صرف فوج کو دیکھ لیا جائے، ہم فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں عرف عام میں، جی، تو فوج ایک فورس ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اس کے مقابلے میں فورس کون سی ہونی چاہیے؟ سیاسی فورس۔ ہمارے سیاستدان کیا کوئی فورس ہیں؟ ہمارے یہاں سیاسی سیاستدان فورس ہیں؟ وہ ساری فورس جو ہے جو وردی میں ہے وہ ساری یونائٹڈ ہے، چاہے وہ فوج کے ڈسپلن کی وجہ سے ہے، چاہے وہ اپنی تنخواہ کی وجہ سے ہے، چاہے وہ جذبے اور جوش فکر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ یکسو اور متحد ہے۔ سیاستدان جو یہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے مملکت چلانا، حکمران طبقے میں یہ باتیں موجود نہیں، حکمران کو چھوڑ دیں، میں اوورآل سیاستدان کی بات کرتا ہوں، سیاسی طبقے میں جو سیاستدان ہے۔ آج نون لیگ کی حکومت ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی تھی، آئندہ ہو سکتے پھر پیپلز پارٹی کی آ جائے، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، نئی سیاسی پارٹیاں بنتی رہتی ہیں، پرانی سیاسی پارٹیاں نئی پارٹیوں کے ساتھ مل کر نظام چلاتی رہتی ہیں۔ مطلب ہے سیاستدان، یہ جو لفظ ہے یہ کینوس ہے بہت بڑا، کیا سیاستدان متحد ہیں؟ اگر آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو میں تکلیف میں رہتا ہوں، مجھے اقتدار مل جاتا ہے تو آپ تکلیف میں رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سیاست کا صرف اقتدار لینا ہے، اقتدار کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور اقتدار آنے کے بعد ہم اس اقتدار کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو اپنا مال پانی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو سیاستدان متحد نہیں ہے، ملک کو چلانے کے لیے فورس کی ضرورت، قوت، چاہے وہ سیاسی قوت ہے چاہے وہ عسکری قوت، لیکن یہ ایک بڑے لیڈر کی قوت ہے کہ وہ ہر کسی کی بات کو سنتا ہے اور اس میں سے اچھی بات نکال لیتا ہے۔ تو بینظیر بھٹو واقعی بڑی سیاستدان تھی، مجھ سے آپ پوچھیں تو ان کے بعد میں نے کوئی سیاستدان دیکھا ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں، جسے اسٹیٹس مین کہتے ہیں، اسٹیٹس وومن، وہ وہی تھی سیاستدان جسے کہنا چاہیے، ان کا جن کا ویژن تھا، سوچ تھی اور عمل کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ تو انہوں نے تنگ آ کر مسلم لیگ سے، نواز شریف اینڈ کمپنی سے تنگ آ کر بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوشش کی، ان کے پاس 2 ہی راستے تھے کہ یا وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جاتے پیپلز پارٹی، اور پھر وہی کرتی جو نون لیگ ان کے ساتھ بقول کر رہی تھی، انہوں نے نیا راستہ اختیار کیا، انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہ یار ہم سیاستدان ہیں، یہ ہم کام کریں گے، ہم ادھر مدد نہیں لیں گے، ہم تیسری قوت کو موقع نہیں دیں گے، ہم لیکن وہ بھی آپ دیکھیں نہیں چل سکا، اور ابھی آپ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی والی دونوں حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور اب ان کے مد مقابل ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کو پھر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی کے افسران نے پیدا کیا اس کو، آرمی کے جرنیلوں نے پیدا کیا اور ان کو اقتدار تک دلایا۔ بھائی یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی، اب اس کو نکالنے کے لیے ایک سیاستدان کے طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ نے بھی وہی کرنا ہے کہ عمران کو ہٹاؤ، اب ہم جا کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ تو باری چلتی رہے گی اور پاکستان نازک دور سے گزرتا رہے گا۔ تو اس کے اندر کوئی فوج کی بڑائی نہیں ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک بالکل غیر متعصبانہ بات یہ ہے کہ فوج کی وردی میں جو آدمی ملبوس ہوتا ہے، جو جنرل بن جاتا ہے، اس کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے اس نظام کو فیل کیا تو اسے دنیا میں اس کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ لا تعلق ہو کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور جب سیاستدان کچھ کر ہی نہیں رہے، سیاستدان کوئی فورس ہے ہی نہیں، تو مملکت کو چلانے کے لیے فورس کہاں سے آئے گی؟ پھر فورس لامحالہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہمارے ملک کی فوج۔ اور ہم سیاستدان کیا کرتے ہیں، جب ہم کہیں پھنس جاتے ہیں تو ہم کس کو آواز مارتے ہیں؟ فوج کو۔ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل قوت تو تم ہی ہو، ہم ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو سول ادارے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ پھر ہم کہہ دیتے ہیں فوج بجٹ زیادہ لے لیتی ہے۔ بھائی جب آپ نے سارے کام ہی فوج سے لینے ہیں تو پھر بجٹ بھی فوج ہی لے گی۔
یہاں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی بھی عمل کر کے الیکشن کرانے ہوں تو ہمارے آپس کے پھڈے بازی ہوتے ہیں، اب ہمیں یا عدالتوں کی مدد چاہیے یا ہمیں فوج کی مدد چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سیاست کاری تو فارغ ہو گئی، ہزاروں لاکھوں بیوروکریٹس ہیں، کتنی بڑی سول سرکاری مشینری ہے، وہ بھی تو مشینری ہے نا، لیکن کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس حوالے سے سوچا ہی نہیں، فوج کے بغیر کچھ نہیں۔ تو پھر اب جب یہ آپ کام کریں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں بس ہم نے جب آپ کو جھاڑو دینے کے لیے بلایا تو آپ آ جائیں، سیلاب آ جائے تو بچانے کے لیے آپ آ جائیں، الیکشن میں سیکیورٹی ڈیوٹی دینے کے لیے آپ آ جائیں، اس کے بعد ہم ملک توڑ دیں، ملک بیچ دیں، ہم جو مرضی تباہی پھیر دیں، آپ بیچ میں نہ آئیں، آپ کا کام نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے، فوج صرف دفاع کے لیے، اور آپ ایسی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ فوج کو دفاع کی کوئی جنگ لڑنی پڑے۔ سیاستدان ملک میں صحیح سیاست کر رہا اور مملکت ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے تو اس کا کوئی دشمن ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر یہی باریاں لگنی ہے کہ بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود سے اترو، اب مجھے بیٹھنے دو، تو پھر ٹھیک ہے، عمران خان کو تو اسٹیبلشمنٹ پھر خود لے کے آئیے آپ دونوں سے بدزن ہو کر، پھر اب وہ بھی ہے، پھر آپ تینوں لگے پہلے دو گود میں اتر رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے، اب تین اتریں گے اور بیٹھیں گے، تو اب یہ سرکل بنائیں، پھر یہی سرکل تو نازک دور سے ہم کب نکلیں گے؟ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا بند کر دیں گے۔ بھائی فوج جو کر رہی ہے اسے کرنے دیں، آپ سول طور پر تو اپنا کچھ کریں، آپ اپنی عدالتوں کو مضبوط کریں، آپ اپنے نظام کو مضبوط کریں، آپ اپنے عوام کو کوئی ڈیلیور تو کریں۔ عوام سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن عوام آپ کے پیچھے تب ہوگی جب آپ اسے ڈیلیور کریں گے۔ ہماری عوام میں ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو لوگ جو یہ کہتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جب محترمہ کی شہادت ہوئی اس وقت، یا یہ جو الیکشن ہوئے اس وقت، قربانی دے کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کندھا ملا کے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہی یہ کہتے ہیں کہ فیوچر میں اسٹیبلشمنٹ و زرداری صاحب کو گورنمنٹ ان کے حوالے کرنے جا رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں میں تو خیر ان تھیوریز پہ یقین نہیں کرتا، سننے میں آتی ہیں یہ باتیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے، میں انہیں سیاست کا بادشاہ سمجھتا ہوں۔ زرداری صاحب صحیح معنوں میں ایک بھرپور سیاستدان ہیں، انہوں نے سیاست میں یہ ایک ساتھ 3 شکار کیے ہیں، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار نہیں ہے، میرا یہ یقین۔ زرداری صاحب کہتے تھے نا جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو وہ کہتے تھے جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، بالکل درست بات ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، یعنی بے نظیر بھٹو کا قافلہ رکا نہیں، چل رہا ہے۔ بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو، زرداری صاحب نے سیاست کو ایسے انداز میں کیا کہ آج بلاول بھٹو ہمارے ملک کا کتنا سال وزیر خارجہ رہا ہے، آنے والے دور میں وزیر اعظم بھی بنے گا، ضرور بن جائے گا۔ تو یہ زرداری صاحب نے اگر اس وقت وہ جو نعرہ لگایا تھا نا پاکستان کھپے اور جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، تو وہ بالکل درست بات کہی تھی، وہ کوئی انہوں نے اپنے آپ کو نیچے نہیں کر لیا تھا، یہ کوئی وہ انہوں نے درست راستے کا انتخاب کیا تھا۔ ہمارے یہاں سیاستدان کبھی کوئی ایک ادارہ بن ہی نہیں سکے کہ لوگ اس سے وابستہ ہوں۔ سر اب ایک خبر ہے، ہمارے وفاقی وزیر داخلہ آپ کی بہت زیادہ قربت ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ کرپشن روکنے کے لیے تھانوں کو جدید خطوط پہ اپ گریڈیشن کی جائے تھانوں کی، لیکن سر تھانوں کی اپ گریڈیشن سے کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ نہیں، تھانوں کی میں یہ کہہ رہا ہوں، تھانے میں لوگوں کے ساتھ زیادتی میز کرسیاں اور صوفے کرتے ہیں، چھت اور دیواریں کرتی ہیں۔ اپ گریڈیشن کا مطلب تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیواروں پہ آپ پینٹ اچھا کر دیں گے، کوئی پینٹنگز لٹکا دیں گے، وہاں کوئی آپ کرسیاں فرنیچر اچھا لگ دیں گے، وہاں آنے والوں کے لیے ٹی وی بھی لگا دیں گے کہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیں، وہاں آپ ان کو ایک کپ چائے دینے اور پانی کا گلاس پوچھنے کا کہہ دیں گے۔ کیا تھانے میں یہ چیزیں زیادتی کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ؟ اگر اپ گریڈیشن کرنی ہے تو مجھے ایک ہی اپ گریڈیشن سمجھ آتی ہے کہ آپ پولیس کے تمام فورس کے جو اہلکار ہیں ان کو فوج میں بھیج دیں، ان کو بھیج دیں پیدل فوج جو ہوتی ہے انفنٹری، وہاں بھیج دیں، اور وہاں سے آپ چنیدہ اچھے لوگوں کو جو زیادہ ان کو لا کے پولیس میں بٹھا دیں تو آپ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اس ٹھیک ہونے کا ایک ہی طریقہ میں نے آپ کو بتایا، جتنے پنجاب پولیس کے لوگ ہیں، سندھ پولیس کے لوگ ہیں، جتنے سرحد پولیس کے لوگ ہیں، کے پی کے، ان سب کو آپ بالکل فوج کی پیدل فوج میں، کیونکہ یہ ظاہر ہے یا انفنٹری کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے، آرٹلری میں نہیں جا سکتے، کیا نام ہے یہ وہ ٹھیک کرنے کے لیے ٹینک والوں میں نہیں جا سکتے، انجینئرز میں نہیں جا سکتے، یہ صرف پیدل فوج میں جا سکتے ہیں کہ بندوق پکڑا کے ان کو آگے وہاں ٹھیک بھی ہونے کے چانس ہیں، وہاں ان کی تربیت ہونے کے چانسز ہیں ان کے ٹھیک نہیں۔ بہرحال فوج میں تو فورس چاہیے نا، ہے تو یہ بھی فورس ہی نا، صرف ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے اور ان کو لگ گیا مال پانی کی عادت، تو ان کو چینج کریں۔ اور فوج کو ہم کہتے ہیں اچھا، ہماری فوج واقعی اچھی ہے تو فوج سے اتنے لوگوں کو یہاں لے آئیں، کیپٹن اور میجر رینک کے لوگوں کو آپ لا کے ایس ایچ او بنائیں، ایس ایچ او کی اپ گریڈیشن کریں، اس کو 18-19 گریڈ دیں جتنا کہ ایک میجر کا گریڈ ہوتا ہے، ایس ایس پی کو آپ کرنل کا گریڈ دیں، اسی طرح آپ اس طرح کے ان کو لا کے ادھر رکھیں
آپ سسٹم کو دیکھیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہرحال بطور وزیر داخلہ میں چونکہ ان کو جانتا ہوں, محسن نقوی صاحب ایک بہترین صلاحیت کے حامل آدمی ہیں اور وہ ایک جرنلسٹ ہے اور بھرپور طریقے سے چاروں طرف چیزوں کو دیکھتے ہیں. سر آخر میں ایک اور سوال کی طرف آپ کی توجہ چاہیے تھی, وہ یہ تھا کہ کرنسی نوٹس جو ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں, اس میں کچھ پلاسٹک یا میزش کی جا رہی ہے کہ جو بہت یعنی مہنگی شاید پرنٹنگ ہوگی, اور ایک سینیٹر صاحب نے یہ کہا کہ 5,000 کا نوٹ بند کر دیا جائے, اس سے کرپشن زیادہ پھیلنے کے چانس ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت بھی اس سینیٹر صاحب سے لینی چاہیے. وہ ٹھیک کہتے ہیں, انہیں ہو سکتا ہے تجربہ ہو, میں نہیں کہتا معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے انہوں نے نیک نیتی سے یہ بات کہی ہو, لیکن یہ بات میں نے بھی دیکھی ہے. 5,000 روپے کے نوٹ ایک بندھا ہوا نوٹ ہے, ایک وہ سمپل جیب میں آ جاتا ہے. اگر آپ کسی کو 500 کے 10 نوٹ دیں گے تو 5,000 ہوگا, یا 1,000 کے 5 نوٹ دیں گے تو 5,000 ہوگا, تو 5,000 جیب میں رکھا ہوا نظر آتا ہے. آپ جس دفتر میں کام کر رہے ہیں, آپ کے پڑوسی جو ہے اہلکار ہے, ملازم ہے, اس کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ جیب اس کی بھری ہوئی لگ رہی ہے, تو خالی تھی, ٹھیک ہے نا. تو 5,000 کا نوٹ ہلکا ہوتا ہے, آپ 10 نوٹ بھی دے دیں, اس نے مطلب ہے 25,000 50,000 کی رشوت لے لی, تو 5,000 کے چند نوٹ آئے تو وہ اس نے کہیں بھی رکھ لیے. تو یہ بات صحیح ہے. باقی پرنٹنگ میں یہ کہوں گا کہ یہ تو وہی بات ہے نا کہ نظام الدین سکا کو جب حکومت مل گئی, اس نے کہا یار میں ایسا کیا کام کروں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. وہ معاشقی تھا, سکا تھا گھروں میں, اس کی اوقات اس سے بڑھ کر نہیں تھی, تو اس نے کہا چل یار چمڑے دے سکے بنا دیو, لوگ یاد تو رکھیں گے نا کہ معاشقی آیا تھا نظام الدین, چمڑے کے سکے بنا کے گیا. ہمارے نوٹوں کی قدر بڑھنی چاہیے کہ آپ 100 روپے کا نوٹ لے کر جائیں بازار میں تو آدھا بازار خرید کر لے آئیں. آپ اسے پلاسٹک کا بنا لیں, سونے کا بنا لیں, اس کی قدر کوئی نہیں ہے. تو یہ مملکت کے پیسوں کا ضیاع ہے اور یہ غلط بات ہے. اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کسی کا کمیشن بنتا ہو کہ جناب یہ پروجیکٹ کریں گے تو اس میں سے اتنا پیسہ نکلے. جو پیسہ بنانے والے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. بہرحال جن کا شوق ہے وہ پورا کر لیں گے. ناظرین, سینئر صحافی جناب سید اکرام بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.